प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आपकी होस्ट सोनिया से बाइबल स्टडी के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये प्रोग्राम ईमानदारों और खादमीन के लिए बाइस बरकत प्रोग्राम है। आज हम प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से करेंगे। आए हम दुआ करें। आए बाप, मैं तेरा शुक्र करती आज के दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता फरमाया। आए खुदा, मैं इस प्रोग्राम को तेरे होल्ड में देती हूँ। इस प्रोग्राम से तो शुरू से लेके आखिर तक मैं रहनुमाई करना। आए खुदा, मैं तेरे बंदा को तेरे होल्ड में देती हूँ यीशु। आए खुदा, तो अपने बंदा को आग का शोला बना के इस्तेमाल करना, और जितने लोग तेरे आज इस चैनल को देखें, आए खुदा, तो उनकी ज़िंदगी में बड़ा काम करना, ताकि इस कलाम के वसीला से उनकी ज़िंदगी चेंज हो। मसीह यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। जी नाजरीन, आज हमारा जो एपिसोड है वो 5वां एपिसोड है। हम जो लास्ट टाइम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो तौबा था। आज हम देखेंगे कि तौबा से मुस्लिक कौन कौन सी बातें हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुदा के अजीम खादम डॉक्टर बिन्यामिन रोकी को खुशामदीद कहती हूँ। जी पास्टर जी, मैं आज आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि लास्ट हम जो बात कर रहे थे वो तौबा के मतलब बात कर रहे थे। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें बताएं कि तौबा के साथ मुस्लिक कौन कौन सी बातें हैं। जी शुक्रिया सोनिया, गॉड ब्लेस यू। और नाज़रीन, मैं CRN चैनल पर आप सबको इस 5वें एपिसोड में वेलकम कहता हूँ। यकीनन आप स्टडी के वसीला से बरकत पा रहे हैं और आपकी गवाहियाँ हम सब तक पहुँच रही हैं कि किस तौर पर खुदा आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम कर रहा है। तो अभी बेटी सोनिया ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि तौबा के साथ जो मुंसलिक बातें हैं उनको बताया जाए। तो आए हम इसका आगाज़ करते हैं। तौबा के साथ जो मुंसलिक बातें हैं उसमें जो सबसे पहली बात है वो है ईमान। यानी अगर हम ईमान रखेंगे तो फिर हम तौबा की तरफ माइल होंगे, और जब हम तौबा करते हैं तो फिर हमारा ईमान जो है वो बढ़ता है। और हर एक शख्स जो तौबा करता है, जिसमें ईमानदार शामिल हैं, जिसमें लीडर्स शामिल हैं, जिसमें आम लोग भी शामिल हैं, जब वो तौबा करते हैं और तौबा करके जब वो फिर ईमान की तरफ बढ़ते हैं तो उनका जो ईमान है वो और ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है, और इस तरह वो एक अच्छे मसीही साबित होते हैं, अच्छे क्रिश्चियन साबित होते हैं, जिनकी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। और दूसरे नंबर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बपतिस्मा है, ईमान इसमें शामिल है। तौबा के साथ जो मुंसलिक बातें आती हैं उसमें ईमान है, फिर बपतिस्मा है। और बपतिस्मा जो है ये भी तब्दीली का जो है ना, ये बैरूनी इजहार है। जिस तरह तौबा अंदरूनी तब्दीली का बैरूनी इजहार है, उसी तरह बपतिस्मा भी। और फिर तीसरे नंबर पर जो इसके साथ मुंसलिक जुड़ी बात है वो है आपके काम से मुराद ये है आपका जो अमल है कि आप किस तरह के काम करते हैं। तो अगर हमारा ईमान होगा और खुदा पर हम ईमान रखेंगे तो फिर हम खुदा की बातों में मूव करेंगे, और जब हम बपतिस्मा लेंगे तो ये हमारे अंदरूनी तब्दीली का बैरूनी इजहार होगा कि हम खुदा के कहे के मुताबिक अमल कर रहे हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक बढ़ रहे हैं। और फिर उसके साथ जो है वो जो काम हम करते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमारे कामों के तलक से कहती है फल, यानी जो हमारी ज़िंदगी के फल हैं, यानी हमें अच्छा फल लाना चाहिए। और हर एक ईमानदार पर ये बात लागू होती है कि वो अच्छा फल लाए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो दरख्त अच्छा फल लाता है और एक वो दरख्त है जो बुरा फल लाता है। तो हमारी ज़िंदगी से क्या होना चाहिए? अच्छे फल। तो एक बाइबल मुकद्दस की वर्स भी है, मत्ती की इंजील उसके 3 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। क्या खुदा का कलाम बयान करता है? तौबा के मुआफिक फल लाओ। तौबा के मुआफिक फल लाओ। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि तब्दीली का मतलब है मुड़ना, और इसको तौबा के साथ मुंसलिक किया जाता है। यानी आप गलत राह छोड़कर दुरुस्त राह पर आ जाते हैं, और फिर आपके अंदर एक वासिया तब्दीली नज़र आती है कि किस तौर पर खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। और हमें इस बात को जानना है कि तौबा का मतलब है कि गलत रास्ते से मुड़कर सीधे रास्ते पर आ जाना। तो सोनिया, आज बहुत कम लोग हैं
جو اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کس طور پر انہوں نے ایک اچھی زندگی بسر کرنی ہے، جبکہ خدا کا کلام قدم بہ قدم ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں خدا کے کلام کی رہنمائی میں چلنا چاہیے۔ جب ہم خدا کے کلام کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں، نہ صرف جسمانی برکات ہمیں ملتی ہیں بلکہ روحانی برکات بھی۔ تو اس سے سارا عزت اور جلال خدا کے نام کو ہے۔ اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ کئی مرتبہ میں یہ الفاظ استعمال کر چکا ہوں، تبدیلی۔ تو تبدیلی کا ایک بہت گہرا مطلب بھی ہے کہ ہم ابلیس کے اختیار سے نکل کر خدا کے اختیار میں آ جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یعنی ہم پہلے ابلیس کی راہ پر چل رہے تھے تو تبدیلی رونما ہوئی اور ہم خدا کی راہ پر آ گئے۔ پہلے ہم ابلیس کے اختیار میں چل رہے تھے، اس کی باتوں کو مان رہے تھے، اور جب ہم تبدیل ہوئے تو پھر ہم خدا کی راہ پر آ گئے۔ یہ ہے تبدیلی کا مطلب، اور اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اور تبدیلی کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ ابلیس کے کام چھوڑ کر، دنیا کے کام چھوڑ کر خدا کے کاموں کو شروع کر دینا۔ اور بہت ساری ایسی گواہیاں موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی گواہیاں موجود ہیں جنہوں نے ابلیس کے کاموں کو چھوڑا اور وہ تبدیل ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے گھروں میں ایسی گواہیاں موجود ہیں، آپ کے چرچز میں ایسی گواہیاں موجود ہیں۔ تو تبدیل ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور آپ شروع میں جب ہم بات کر رہے تھے تو آپ ایک بات کہہ رہے تھے، کویسچن ہے آپ کے پاس تو وہ ضرور کریں۔ میرا کویسچن یہ تھا کہ آپ نے تبدیلی کی بات کی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں جی، یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ توبہ کے بعد جو ہے وہ تبدیلی ضروری ہے، یعنی غلط سمت سے مڑ کر درست سمت پر آ جانا۔ اور جو تبدیلی ہے یہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ تبدیل نہیں ہوئے، آج بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جی وہ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، تو تبدیلی کے بغیر بادشاہت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اگر ہم میتھیو 18 چیپٹر اور اس کی ورس 3 ہے وہ اگر دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ یہاں پر بچوں کی مانند بننے سے مراد یہ ہے جس طرح وہ معصوم ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن آج کے بچے تو بڑے تیز ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ جب بچوں کی بات آئی ہے تو میں اس بات کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب میں نے ایک بات سوچی ہے کہ نیکسٹ منتھ سے ہم جو 6 سے 8 تک بچے ہیں، کیونکہ ان پہ ذرا اسٹڈی کا کم پریشر ہوتا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم 1 سال کے کورس کے لیے ان بچوں کو لے لیں، بیسک ایجوکیشن کے لیے بائبل کی، اور 1 سال کا وہ کورس کریں۔ اس کے بعد وہ 9th 10th میں ریسٹ کریں، اور 9th 10th کے بعد پھر ہم ان کو بائبل کالج میں لے لیں، تاکہ ہم ان کو ایک مضبوط مسیح بنا کے تو پروف کریں کہ بچے جو ہیں یہ بہت قیمتی ہیں۔ بچوں کی میں سمجھتا ہوں جس طرح بچے ابلیس کے لیے قیمتی، اسی طرح خدا کے لیے بھی قیمتی ہیں۔ ابلیس ان کو چراتا ہے، ابلیس ان کو غلط راہ پر ڈالتا ہے، لیکن ان کے لیے جس طرح سنڈے اسکول ہے اسی طرح ان کے لیے بائبل اسکول بھی ہونے چاہیے تاکہ یہ خدا کے کلام کو سمجھ سکیں۔ پاسٹر صاحب آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس کے لیے، مطلب بیسکلی جیسے کہ ہم لوگ بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخلہ تاکہ ان کی بیس بنے، تو یہ ہمارے لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے نا بچوں کی بیس بنائیں، بیسک نہ، تاکہ وہ آگے چل کے خدا کے کام میں استعمال ہو سکیں۔ سونیا میرا ایک پیغام ہے، بچے ہلاک نہ ہوں، بچے ہلاک نہ ہوں، یعنی ہم اچھے اسکولوں میں ان کا داخلہ کرواتے ہیں، ان کو اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو جب چرچ جاتے ہیں تو گھر چھوڑ جاتے ہیں؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور غور کریں کہ جس قدر بڑے خطرے کا سامنا آج کے دور کے بچوں کو ہے وہ ہمارے دور کے بچوں کو نہیں تھا۔
یعنی آج نیٹ ہے, میڈیا ہے, اور ایسی عجیب عجیب چیزیں ہیں جن میں بچے ٹریپ ہو رہے ہیں. اور ایک دن میں نیوز میں سن رہا تھا کہ جی فلاں گیم کو بند کر دیا جائے. ہاں جی, وہ پب جی جو گیم چل رہی تھا اس میں لوگ بہت سے خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے. تو دیکھیں یہ کس قدر بڑا خطرہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بیٹا جس طرح فکر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں بھیجنا ہے, اچھے ٹیچر کے پاس بھیجنا ہے, تو آپ یہ بھی فکر کریں کہ کیا آپ اپنے بچوں کو جو عام گلی کے لوگ ہیں ان کے حوالے کر رہے ہیں یا پھر خادموں کے حوالے کر رہے ہیں. لے جائیں اپنے بچوں کو خادموں کے پاس کہ پاسٹر سے کہیں کہ آپ ان کو ضرور ایجوکیٹ کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے تو وہ بائبل سے پھر دور نہیں رہیں گے, پھر وہ مذہب چینج کرنے کی طرف نہیں جائیں گے, پھر وہ یسوع مسیح سے اپنی محبت کو پروف کریں گے. اور یہ پاسٹر صاحب ایک ماں باپ کا ہی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح خدا کی طرف لاتے ہیں. ہمارے موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو خدا کی طرف رجحان نہیں لاتے. حالانکہ بچے کی جو بیسک بنیاد, جو بچہ 1 سال سے 5 سال کا, اسی پروسیس میں بچے کی اتنی مضبوط لرننگ اور اتنا ایماندار بنانا چاہیے کہ وہ آگے خدا کے کام میں استعمال ہو سکے. آج کا بچہ بہت تیز ہے. یعنی ہمارے دور میں 14 سال کا بچہ تیز ہوتا تھا, اس کو ہلکی سی سمجھ آنی شروع ہوتی تھی. تو آج جو 5 سال کا بچہ ہے بہت تیز ہے. یقین کریں وہ پیرنٹس کے بیٹھے ہوئے ایسے ایسے سوال کرتے ہیں اور ان کو چیزوں کا بڑا پتہ ہے. چھوٹے چھوٹے, یہ تو ہماری ماما کی چیز ہے, یہ ہمارے پاپا کی چیز ہے, اس کو رکھ دیں. حالانکہ کوئی بڑا ان کو گائیڈ نہیں کر رہا ہوتا. تو کس قدر یہ خوبصورتی سے خدا کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں. آپ مانو گے کہ ایک 2.5 سال کی بچی ہے, اس قدر وہ خوبصورتی سے پریئر کرتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. حالانکہ ہم کہتے ہیں جی 2.5 سال کے بچے کو کون سی عقل ہے. اور آپ غور کرو کبھی 2.5-3 سال کا بچہ موبائل آپریٹ کرنا جانتا ہے. ہم اس کو ٹچ کرنے سے ڈرتے ہیں, لیکن وہ اس قدر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہیں. تو میں یہ پیرنٹس کو بتانا چاہتا ہوں, میں تمام اساتذہ کرام کو اور خاص طور پر پاسٹر صاحبان کو, لیڈر صاحبان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بچوں پر کام کریں گے تو بچے جو حاصل ہمیں دیں گے وہ بہت اچھا حاصل ہوگا. پھر توبہ جو ہے یہ گناہوں کو مٹانے کے لیے ضروری ہے. اور غور کریں تو لکھا ہے کہ یعقوب کے خط کے 5ویں باب کی 20ویں آیت میں, تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گنہگار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. یعنی غور کریں کس قدر توبہ کی اہمیت ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. وہ ایک جان کو پھیر لائے گا. تو آج ہمارے پاس شاندار موقع موجود ہے, آپ کے پاس موجود ہے, میرے پاس موجود ہے, اور ہم میڈیا کے شکر گزار ہیں, CRN چینل کے شکر گزار ہیں کہ خدا تمام چینلز کو برکت دے, بڑھائے, جو یہ بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ وہ خدا کی راہ کی طرف مائل ہوں. اچھا پاسٹر صاحب, بائبل مقدس میں ایک مثال جو بہت مشہور ہے مصرف بیٹے کی, تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں. بہت شکریہ, اور کویشچن آپ کا بڑا اچھا ہے. خدا آپ کو بڑی برکت دے. اور یہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حوالہ ہے نا یہ دل کو چھو لینے والا ہے. اور کیونکہ ہم توبہ پہ بات کر رہے ہیں تو توبہ کے تعلق سے تو یہ حوالہ بڑا پاورفل ہے. یہ ہے حوالہ ہمیں ملے گا مقدس لوکا رسول کی مار پر لکھی گئی انجیل, اس کا 15واں باب ہے اور اس کی 11ویں آیت سے یہ سٹوری شروع ہوتی ہے. اور سب لوگ اس سٹوری سے واقف ہیں کہ لکھا ہے 11ویں آیت میں, پھر اس نے کہا کسی شخص کے 2 بیٹے تھے, ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے. اور اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا. اور بہت دن نہ گزرے تھے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا. اب کسی شخص کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے. میں کیوں خاص طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ 2 بیٹے تھے؟ جس طرح اس کے 2 بیٹے تھے, آج دنیا میں 2 طرح کے لوگ موجود ہیں.
دو بیٹے تھے, ایک باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور ایک باپ کے پاس رہتا ہے, یعنی ایک باپ کے گھر میں رہتا ہے اور ایک باپ کے گھر سے دور چلا جاتا ہے. تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی دو طرح کے دنیا میں لوگ ہیں. ایک وہ جو باپ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں, مثلا جو چرچ میں رہنا چاہتے ہیں, جو خدا کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ محبت رکھنا چاہتے ہیں, جڑے رہنا چاہتے ہیں. اور دوسرے وہ جو باپ کو چھوڑ کے چلے جانے والے لوگ ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کی نیچر کیا ہے, لیکن آج خدا کا کلام آپ کے دلوں کو ٹچ کرے گا. آج خدا کا پاک روح آپ کو چھوئے گا. اور چھوٹے نے کیا کہا؟ چھوٹے نے کہا مال کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے وہ تو مجھے دے دے. اور یہودی کلچر کے اندر باپ کے زندہ ہوتے ہوئے, سونیا یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ باپ کے زندہ ہوتے ہوئے اگر کوئی بیٹا باپ سے جائیداد مانگتا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ باپ مجھے اب تیری ضرورت نہیں, تو میری طرف سے مر چکا ہے. اور اس نے جب یہ ڈیمانڈ کی تو ہم باپ کی محبت کو دیکھتے ہیں, اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی, اس نے اس کا جو حصہ تھا وہ اس کو دے دیا. اور اس نے کیا کیا؟ وہ اپنا حصہ لے کر ایک دور دراز ملک کو چلا گیا. اس کے فرینڈز بھی ہوں گے جو اس کے ساتھ ہوں گے, تو وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے, یا وہاں پر جا کر اس نے بہت سارے فرینڈ بنا لیے. تو جب دولت پاس ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ آپ کے قریب آ جاتے ہیں, آپ سے وہ کہہ لیں کہ دکھاوے کی محبت کرتے ہیں, اور آپ کو وہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں آپ کے ساتھی ہوتے ہیں. تو وہ دور دراز ملک کو چلا گیا, خدا کا کلام بیان کرتا ہے. اور غور کریں تو گناہ کی وجہ سے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا, باپ کو کھو دیا, ایک فیملی کو کھو دیا, اور دور دراز ملک کو چلا گیا. اور وہاں پر جا کر اس نے اپنا مال جو ہے وہ بد چلنی میں اڑا دیا, یعنی عیاشیوں میں. اور جب اس طرح کے حالات ہوں تو جتنی مرضی بڑی اماؤنٹ آپ کے پاس ہو وہ جلد ختم ہو جاتی ہے. اور پھر لکھا ہے کہ وہ وہاں پر جب اپنا سارا مال خرچ کر چکا ہے, دوست چھوڑ گئے جو اس کے ساتھ ساتھ تھے, شاید جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے, کیونکہ اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. اور آج شاید ہم سب کو یہ ایکسپیرینس ہے اپنوں کے تعلق سے کہ جب پیسے پاس ہوتے ہیں تو سارے آپ کے قریب ہوتے ہیں, اور جب غریب بن جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ایکسپیرینس ہے کہ پھر کوئی آپ کے پاس آنا بھی پسند نہیں کرتا, ملنا بھی پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ ہم سے پیسے نہ مانگ لیں, کوئی ضرورت نہ کہہ دیں. تو میرے عزیزو یہ ساری دنیا کی باتیں ہیں. تو اس نے اپنا سب مال بدچلنی میں اڑا دیا, اور پھر لکھا ہے کہ اس ملک میں کال پڑا. میں سونی ایک خاص بات آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں, آڈینس سے کرنا چاہتا ہوں, کہ جب گناہ آپ کی زندگی میں ہوتا ہے وہ کال کو آپ کی زندگی میں لے آتا ہے. آج جن خاندانوں کی زندگی میں, یہ اسپیشلی خدا کا روح آپ سے بول رہا ہے, آج جن خاندانوں کی زندگی میں گناہ ہے, جن فیملیز میں سن ہے, یقین کریں کہ جو گناہ ہے وہ کال کو آپ کی زندگی میں لے کر آتا ہے. کبھی یہ چیز نہیں ہے, کبھی وہ چیز نہیں ہے, کبھی پیسے نہیں ہے, کبھی راشن نہیں ہے, کبھی کوئی چیز ختم ہو گئی, کبھی کوئی چیز ختم ہو گئی. تو اصل میں اس کے پیچھے جو مین وجہ ہے وہ گناہ ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. خدا پرووائڈر گاڈ ہے, اور اگر ان حالات میں سے آپ گزر رہے ہیں تو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے. میں اسپیشلی خادموں سے کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ کے حالات تنگ ہیں تو ذرا سوچیں, شاید میں بھی آپ کی پرسنل لائف میں کوئی سن موجود ہو, آپ کی فیملی لائف میں کوئی سن موجود ہو, آپ کے بچوں کی زندگی میں کوئی سن موجود ہو. معافی مانگیں. ایوب کیا کرتا تھا؟ وہ بچوں کی خطاؤں کی بھی معافی مانگتا تھا, قربانیاں دیتا تھا. تو
اگر کال میں سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ فرماوانی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ضرور ہے کہ آپ سن کو اپنی زندگی سے دور کریں۔ گناہ ہماری زندگی میں کال کو لے آتا ہے، اور اس کی زندگی میں، مصرف کی زندگی میں کال آ گیا۔ اچھا پاسٹر جی، جیسا کہ میرے ابھی یہ مائنڈ میں آ رہا تھا کہ موسٹلی لوگوں کی زندگی میں جب ایسی کوئی مشکل پریشانی آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ مے بی ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہمارے آگے آ رہے ہیں، یا ہم لوگوں نے کوئی غلطی خطا کی ہے، لیکن ہم لوگ جو بس یہ سمپل سے کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے۔ آپ کا بیٹا سوال اچھا ہے ہاں جی، اور بڑا قیمتی بھی ہے۔ اب اس میں جو چیزیں ایکسپلین کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آج کل جو زیادہ چیزیں ہیں وہ ہماری اپنی غلطیوں سے ہیں۔ غلطی ہے۔ مثال کے طور پر بیمار پڑ جاتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، اور بہت سارے خادم شوگر کے مریض ہیں، اور جب دوسروں کے گھروں میں جائیں گے نا تو وہ چائے شوگر والی لے کے آئیں گے تو وہ پوچھ بھی لیتے ہیں کئی دفعہ، تو ان کو سچ نہیں بتاتے، جھوٹ ہے ان کی زندگی میں، نہیں کوئی بات نہیں ہے، مجھے شوگر نہیں ہے، دے دیں، اور پھر بہانے میں کہتے ہیں کہ خدا کی مرضی۔ نہیں، بعد میں بیٹا وہ پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کا اپنا بدن ہے، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جو اس مقدس کو برباد کرے گا، یعنی یہ بدن، خدا نے ہمیں بدن دیا ہے اور ہمیں اس کی کیئر کرنی چاہیے۔ یہ مسٹیک میری زندگی میں موجود تھی، میں اقرار کرتا ہوں میڈیا کے سامنے کہ میں کئی چیزوں میں احتیاط نہیں کرتا تھا، کھانا ٹائم پہ نہیں کھاتا تھا۔ تو جب میں نے اس ورس کو دیکھا کہ ہمیں اس بدن کا جواب دینا ہے تو میں نے اس کی کیئر کرنا شروع کی۔ اب بہت فرق ہے، تو میں خادموں سے کہوں گا کہ اپنی کیئر کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کی کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی کیئر کریں کیونکہ اس کے لیے ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ اور پھر اس کے بعد گناہ محتاجی کو لے آتا ہے۔ یہ بہت خاص باتیں ہیں۔ لکھا کہ وہ محتاج ہونے لگا، پیسہ ختم ہو گیا، اور پھر جب وہ محتاج ہونے لگا، مانگنے لگا، کیونکہ ایک تو اس ملک میں کال ہے، کوئی دیتا نہیں ہوگا، سارے پرابلم کا شکار ہوں گے، جیسے آج کرونا کا سارے شکار ہیں۔ آپ کسی سے کہیں ہیلپ کر دے، وہ کہے گا میں خود مشکل کا شکار ہوں، پورا ورلڈ شکار ہے۔ تو شاید اس ایریے میں وہی سچویشن ہو۔ تو اس نے جب وہ محتاج ہونے لگا تو اس نے سوچا میں جاب کروں گا۔ کیا کروں گا؟ جاب۔ آج اف یو ڈونٹ مائنڈ، میں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کو مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خادموں کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، مشکل کا شکار ہوتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے۔ تو میں انکرج کرنا چاہتا ہوں، کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، محنت کریں، محنتی کا ہاتھ ترقی پاتا ہے۔ ہاں، خدا آپ کو بہت بلیس کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو مصرف بیٹا، اس کی زندگی میں گناہ ہے، اور گناہ کی وجہ سے وہ محتاج ہونے لگا ہے، اور پھر اس نے کیا کیا؟ جاب کی تلاش شروع کی، اور ایک شخص کے پاس گیا جاب کے لیے، اس نے کہا جاب میرے پاس ہے لیکن سیلری کوئی نہیں ہے، اور میں تجھے کھانا بھی نہیں دے سکتا۔ تو جاب کیا تھی کہ تو نے سور چرانے ہیں، اور جن سے وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں انہی سے تو نے اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پر میں ایک چیز پر غور کر رہا تھا کہ گناہ اس کی زندگی میں موجود ہے، اور اس نے اس کو مجبور کر دیا جانوروں کی خوراک کھانے پر۔ اور اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا تو نے جو سور پھلیاں کھاتے ہیں وہی کھانی ہے۔ تو وہاں پر لکھا ہے کہ سور بھی اسے پھلیاں نہیں دیتے تھے، مثلا ان کے سامنے ان کی خوراک پڑی ہوئی ہے تو شاید یہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہو، لیکن وہ اس کو مزاحمت کا سامنا ہو کہ وہ اٹھانے نہ دے رہے ہوں۔ تو گناہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ جانوروں کی خوراک کھائے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم گناہوں کی زندگی کو چھوڑیں، اور پھر وہ جانوروں کے ساتھ سوتا ہے، کوئی علیحدہ سے اسے جگہ نہیں ملی، وہ جہاں پر وہ سور رہتے ہیں وہیں پر وہ رہتا ہے۔ اور غور کریں تو اگر ہم جانوروں کے درمیان رہتے ہوں تو جانوروں کی جو سمیل ہے وہ ہمارے پاس سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔
یہ تو آپ جانتے ہیں نا. تو گناہ کی اسمیل بھی آتی ہے, ہمیں نہیں محسوس, جو کر رہا ہوتا ہے اس کو نہیں محسوس ہوتی, لیکن دوسروں کو محسوس ہوتی ہے. شاید اس اسمیل سے آپ کا خاندان متاثر ہو رہا. یہ بہت قیمتی باتیں ہیں, اس کو اپنے ضرور اپنے دل میں رکھنا ہے. تو اس کے بعد لکھا ہے کہ جب وہ یہ ساری باتیں سوچ رہا ہے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ ہوش میں آیا. یہ ہے تبدیلی, توبہ یہ ہے. اس نے سوچا میرے باپ کے گھر میں مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. دیکھیں اس نے فیصلہ کیا اور وہ اٹھا اور اپنے باپ کے گھر کی طرف چل پڑا, اور باپ اس کا روز انتظار کر رہا ہے. لکھا ہے کہ مصرف کا باپ اس کا انتظار کرتا ہے, اور اس نے دور سے اس کو دیکھا. جیسے ہمارے گھر ہیں نا, تو اسی طرح پہلے یہودی کلچر میں بھی گھر ہوتے تھے, گاؤں ہوتے تھے, اور دور سے آتے جاتے نظر آ جاتے تھے. تو وہاں پر اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا, اس کو چال اس جیسی لگی, لیکن حلیہ وہ نہیں تھا. جب وہ گیا تھا بڑے اچھے ڈریس وہ استعمال کرتا تھا, اچھے لباس میں گیا تھا, اور اچھی صحت تھی, لیکن اب جب واپس آ رہا ہے تو اس کا برا حال ہے, اور شاید کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور داڑھی بڑی ہوئی ہے, عجیب حالت ہے. لیکن باپ تھا, اس نے اس کو پہچان لیا اور اس نے اس کے لیے باہیں پھیلا دی. آج بھی میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں, لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے. توبہ کا شاندار موقع آپ کے پاس ہے, جس طرح مصرف نے توبہ کی ہے. اور غور کریں تو وہ جب آپ اپنے باپ کے گھر میں آیا ہے تو باپ کا رویہ دیکھیں, اس نے اس کو معاف کر دیا, اس نے بیٹے کو چوما ہے, پیار کیا ہے, اور کیا کیا اس نے اس کو معاف کیا. اس نے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس, اور لباس اس بات کی علامت ہے. اس نے کہا کہ اب اس کو اچھا لباس پہناؤ, یعنی راست بازی کا لباس. اور پھر لکھا ہے اس نے اس کو رنگ پہنائی, انگوٹھی, اختیار کی نشانی. اس نے کہا نہیں یہ ایسا ویسا نہیں ہے, یہ میرا بیٹا, اس کے پاس اختیار ہے. اور پھر اس نے کہا اس کے پاؤں میں جوتی. میں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں کہ آوارہ لوگ جوتی نہیں پہنتے تھے. جو گھر سے نکالے گئے ہوتے تھے آوارہ لوگ ہوتے تھے, وہ جوتی نہیں پہنتے, ننگے پاؤں ہوتے تھے. تو اس نے کہا اس کو جوتی پہناؤ, راست بازی کے جوتے, یعنی سیدھی راہ پر چلنے والے جوتے. اور بڑا بھائی ناراض ہو گیا. آج بھی بہت سارے بڑے بھائی ہیں کہ جب کوئی توبہ کر کے واپس آ جاتا ہے, چرچ میں بھی بڑے بھائی موجود ہیں, کوئی فیملی ممبر چھوڑ گیا, وہ واپس آ گیا, پادری صاحب تسی انہوں نے پھر بلا لیا. حالانکہ خوش ہونا چاہیے. جب کوئی ایک توبہ کرتا ہے تو لاکھوں فرشتے آسمان پر خوشی کرتے ہیں. تو آپ کے لیے یہ شاندار موقع ہے, جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کے پاس موقع ہے کہ وہ توبہ کریں. یقیناً آپ نے آج کی اسٹڈی کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. آئے ناظرین, ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں. پاک زندہ جلال آسمانی خدا, یسوع کے نام میں تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. یقیناً آج ہم سب نے برکت پائی ہے, CRN چینل دیکھنے والوں نے برکت پائی ہے. آپ اپنی گواہیاں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور اس چینل کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. خداوند ہم سب کو توبہ کی توفیق دے, اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے, یسوع کے نام میں آمین. جی ناظرین, میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت پائی. ہمارے اس چینل کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, تاکہ اس چینل کے وسیلہ سے ہم خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکیں. ہمارے اس چینل کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا. گاڈ بلیس یو آل.